अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 31 पढ़ रहे थे हम, तो इसका पहले हिस्से में हमने बयान किया था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुलिल मोमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वकुलिल मोमिनाती, और मोमिन औरतों को फरमा दें, यग़दुदना कि वो झुका के रखें, मिन अबसारिहिन्ना अपनी निगाहों को, यानी अपनी निगाहों को झुका के रखा करें, व यहफ़ज़ना और हिफाजत किया करें, फ़ुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहों की। तो अल्लाह ताला ने ये दो बातें बताईं कि निगाहों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो दोनों चीज़ों की, निगाहों को झुका के रखा करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं और मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, माशाल्लाह हमारी माँ, ये दोनों, वो कहते हैं हम बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। ये उस वक्त की बात है जब हिजाब के अहकाम आ चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप दोनों इस बंदे से हिजाब में चली जाओ। तो फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है, हमें कैसे देख सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम उसे नहीं देख रही? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा अगर वो अंधा भी हो, यानी आंखों से उसे दिखाई ना देता हो, लेकिन आपको तो दिखाई देता है ना, तो फिर आप जो है आपका उससे पर्दा होगा। तो इसलिए पर्दे का ये जो है ना, ये हुक्म अल्लाह ताला ने फरमा दिया, क्योंकि आपने तो अपनी आँखों से फिर देखना है ना उसको। तो फिर अल्लाह का हुक्म क्या आया, वलिल मोमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, तो अपनी नज़रों को झुकाना है, चाहे बंदा अंधा हो, क्योंकि आपको तो नज़र आता है ना वो। तो इसलिए आपका जो हुक्म है अल्लाह का आपके लिए कि आपने नज़रों को झुकाना है, गोया आपने उससे पर्दा करना है। तो ये बात है। तो इस वजह से औरतें जो हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला का ये हुक्म है, उसको कायम व दायम रखना है। और इससे फिर उसके बाद बताया कि यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, कि आपने फिर अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करनी है। तो इसलिए जो है ना, याद रखें कि देखें कि तो शर्मगाह की हिफाजत इसी तरह होती है कि औरत जो है वो निगाहों को जब किसी गैर मर्द को देखें तो निगाहें झुका लें, ताकि उनको ना देख सकें। तो निगाहों को झुकाना ये एक पर्दा है, इसको करना अल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह का हुक्म है ऐसा कर लें। तो फिर उस तरह से, वरना जो है ना, अगर उसको देखेंगी तो फिर औरत जो है उसके दिल में ख्याल पैदा होता है, वो अपनी ज़ीनत की कोई चीज़ भी दिखा देगी उसको। फिर इस तरह ज़ाहिरी ज़ीनत औरतों का लिबास है, और फिर मख्फी ज़ीनत जो है औरतों के ज़ेवरात और दूसरी चीज़ों, फिर कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है उसको। तो इसलिए याद रखें कि ये जो है ना, ध्यान रखना पड़ता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपने ना सिर्फ निगाह का ख्याल रखना है, बल्कि अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करनी है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये अभी फरमाया, यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द मर्द की सतर को ना देखे, और औरत जो है वो औरत की सतर को ना देखे, यानी मर्द मर्द के साथ बरहना एक कपड़े में ना लेटे, और औरत औरत के साथ बरहना एक कपड़े में ना लेटे। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। इसी तरह से एक हदीस में तिरमिज़ी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी ताक झांक में रहता है। तो ये शैतान जो उसकी ताक झांक में रहता है, फिर वो उसके अंदर ख्याल डालता है, फिर दूसरे लोग उसको देखते हैं तो फिर उसमें भी ख्याल डालता है। तो इस तरह के मामलात फिर गुनाह और बुराई की तरफ चलते हैं। तो इसलिए बेहतर का काम क्या है कि निगाह की हिफाजत करें,
تو اس کو جھکا لیا کریں، تو پھر شرم گاہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ پھر کروا دیتا ہے۔ اگر محرم عورت کو دیکھتے ہوئے شہوت، یعنی ایک 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 غیر محرم، ایک محرم عورت ہے، یہاں پر یہ بات آئی ہے، شریعت کی بات آ گئی ہے۔ شریعت کی بات کیا آئی ہے کہ آپ پتہ ہے نا، محرم عورت کے سامنے تو آپ جا سکتے ہیں نا، اس میں تو آپ کو پردہ نہیں ہے نا، لیکن یہاں پر حکم آ گیا، شریعت کا حکم کیا آیا کہ اگر عورت محرم ہے لیکن دیکھتے ہوئے آپ کے اندر شہوت بیدار ہو جاتی ہے، یا آپ کے اندر شہوت کو بیدار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب اس محرم عورت کا دیکھنا بھی آپ پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ شریعت کے احکام کو اگر اپنائیں گے تو پاکیزہ رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاکیزہ بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے پاک رہنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ خود پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ آج کل تو انگریزی تہذیب لوگوں نے اپنا رکھی ہے، انگریزی لباس عورتیں مرد پہنتے ہیں، تو اس میں جسم بھی نظر آتا ہے، اور اس میں وہ تنگ بھی ہوتا ہے۔ اور تو اسلام کو نئی نسل جو ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدامت پرست کہتے ہیں، قدامت پرست لوگوں کا دین ہے، احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور انگریزوں اور اس نئی جو دنیا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ماڈرن ہمارا یہ بہتر طریقہ ہے، جب کہ وہ کیونکہ اسکول کالجوں میں یہی کام کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیم تو ہوتی نہیں ہے، تو کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنے کی تکلیف نہیں گوارا کرتے، تو اس وجہ سے پھر وہ ایمان سے بھی جاتے رہتے ہیں۔ اسلام صرف برائے نام ہوتا ہے، اور ایک جس طرح ایک ڈھول ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، ہاتھ سے بجاؤ تو وہ کتنی بڑی آواز نکالتا ہے، اس طرح سے آج کا مسلمان جو ہے وہ اسی طرح کا ہو گیا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل میں دیکھیں تو اس طرح کی جھلک آتی ہے، جس میں وہ قرآن پاک کی جھلک تو نظر نہیں آتی، لیکن انگریزوں کی جھلک بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور کافروں کی۔ تو یہ بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی کی شیطانی راہوں پہ چل پڑتے ہیں، اور مسلم معاشرہ میں جو اسلامی ماحول ہے، اسلامی ماحول جاتا رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن ہمارے کالج، سکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہ تو انہی بے حیائی اور فحاشی کے گڑھ بن گئے ہیں۔ تو اس میں اور اسلامی گورنمنٹ ہے نہیں، اسلامی قوانین ہے نہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ حدود و تعزیرات کے قوانین نہیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی عملی طور پر مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے اور بڑھ گئی ہے اس طرح سے۔ اور شرعی طور پر جو ہے بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن احساس اس وقت ہوگا جب اس کے اندر ایمان ہوگا۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے میں بتاؤں کہ جیسے یہ عورتیں ہیں یہ باریک کپڑے پہن لیتی ہیں، تو جسم تو نظر آتا ہے، جیسے انگریزوں جیسے کپڑے پہنو یا باریک کپڑے پہنو، تو وہ پھر یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ ان کی بڑی بہن تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ تو ایک دفعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں، تو ان کے کپڑے باریک تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ مبارک پھیر لیا، دوسری طرف چہرہ مبارک کر لیا۔ تو پھر جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کپڑے جو ہیں تم نے کیا پہنے ہوئے ہیں، یہ باریک کپڑے۔ پھر اس وقت سے وہ کہتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو وہاں سے لے کر پھر اپنی جب تک دنیا سے رخصت ہوئیں اس وقت تک پھر ہمیشہ موٹے کپڑے پہنا کرتی تھیں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ اور اس طرح سے بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ جب جاتی ہیں تو خوشبو لگا کے جاتی ہیں، دوسرے بندوں میں سے گزرتی ہیں تو خوشبو ان کو آ رہی ہوتی ہے، تو خوشبو کا مطلب ہوتا ہے اٹریکشن، کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر جائے اور مردوں میں سے گزرے تو وہ جو ہے زنا کرنے والی ہے، تو اسے چاہیے کہ واپس آئے گھر میں تو وہ پھر غسل کرے، اور غسل جنابت جیسے ہوتا ہے ویسے کرے۔ تو اس طرح یعنی کیونکہ اس نے زنا کیا ہے،
تو اس طرح غسل یعنی اس طرح سے خوشبو لگانے والی عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کر باہر جب جاتی ہے تو گویا دوسروں کو زنا کی دعوت دینے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زنا کر کے آئی ہے غسل کرے۔ تو اس لیے اتنا زیادہ اس کا تو خوشبو لگا کے جانا عورت کے لیے، آپ دیکھیں کہ آپ غور کریں، پھر آپ اس میں تھوڑا سا اور دیکھیں کہ ذرا تھوڑی سی آپ بات دیکھیں، ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ از خود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت نے برقع پہنا، جسم کے وہ سارا کچھ وہ اپنا پردہ رکھا، اب پردہ رکھنے کے بعد ظاہر کیا، ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یا بھی پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اس کے علاوہ جو ہے جو ظاہر ہو جائے تو وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ برقع پہنے اس طرح کا کہ وہ ٹائٹ ہو، تو ٹائٹ تو کرے گی تو وہ خود اپنی جسم کو دکھائے گی نا، پھر وہ ٹائٹ جو برقع ہوتا ہے وہ برقع نہیں، وہ پردہ نہیں ہے، وہ صرف ایک شو بازی ہے، اور وہ پردہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فیشن ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے برقع ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے جس میں وہ جو ہے نا عورت پہنتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے نا وہ زینت کو ظاہر نہ کرے۔ خود بخود اگر جو ظاہر ہوتا ہے، خود بخود ظاہر ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو ہے نا عورت جا رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس کو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو، اور عورت کو جو ہے نا وہ اب گھر کا سودا سلف لانا ہے، وہ اگر گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو عورت سودا لینے کے لیے دکان پر جا سکتی ہے۔ اب جائے گی تو پردے میں جائے گی نا، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر وہ سودا لے گی تو ہاتھ کو تو آگے کرے گی نا، ہاتھ میں لے گی نا، تو ہاتھ کا حصہ ظاہر ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو جائے تو اس کو یعنی کہ اس طرح سے، تو اس طرح اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا ہے، ڈاکٹر اس کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے جسم جہاں کوئی بیماری تکلیف ہے، تو پھر وہ بھی اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور وہ جسم کا حصہ دکھا سکتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ بھی عورت کا ڈاکٹر عورت ہوگا، مرد کا مرد ہوگا، اس طرح سے۔ تو اسلام جو ہے نا یہ بڑی پاکیزگی کی وہ بڑا خیال رکھتا ہے، اس لیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انتظام فرمائے ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا کہ دیکھیں نا، فرمایا کہ ولا یبدینا، اور ظاہر نہ کریں زینتہن، اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے از خود۔ اچھا اب آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رہیں یا چھپائے رہیں بِخُمُرِهِنَّ، خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، خمرہن یعنی اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رہیں، علی جیوبہن، اپنے سینے پر، یعنی اپنے سینے گریبان پر۔ سو گریبان کا مطلب یہ، گریبان سے مراد یہ سینہ، اس میں جیوبہن کا مطلب ہم کہتے ہیں سینے پر ڈالے رہیں، کیونکہ سینہ گریبان یہی بات ہے کہ وہ سینے کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہ اٹریکشن کا باعث بنتا ہے، اس لیے جب اس پر چادر آ جاتی ہے، جو اوڑھنی آ جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے ڈھک جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ دوسروں میں ہی جان پیدا نہیں کرتا، تو اس لیے پھر پردہ جو ہے یہ بڑا اچھا پروگرام بن جاتا ہے، جس میں عزت بھی رہتی ہے اور دوسرے کے اندر خیال بھی دوسرے پیدا نہیں ہوتے، تو یہ دوسروں کو بھی بچانا ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَيُوبِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رہیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جَيُوبِهِنَّ، اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر۔
تو یہ جو ہے نا پہلی بات یہ ہے، یہ ڈالے رہیں تاکہ جو ہے نا اس سے دوسروں میں ہیجان پیدا نہ ہو اور پردہ بحال رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ اس طرح سے آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا یبدینا، اور ظاہر نہ کریں زینتہن، اپنی زینت کو، یعنی اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ اب اس میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو اپنی زینت کیا ہوتی ہے کہ اس کا میک اپ ہو گیا، ہار سنگار ہو گیا، زیور ہو گیا، اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ جو ہے یہ جو ہے اپنے آپ کو خوبصورتی جو ہے نا اس کو ظاہر نہ کرے، کس کو؟ اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یبدینا زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، مگر اپنے خامندوں پر۔ جو خامد ہوتا ہے اصل میں اسی کا حق ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ خامد پر جو ہے نا وہ اپنی، کیا حکم ہوا کہ اگر وہ ظاہر کرنا ہے تو پہلے کس پر ظاہر کریں گی؟ خامد پر۔ تو خامد جو ہے اس کے سامنے عورت جو ہے وہ، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں آتا ہے کہ عورت مرد ایک دوسرے کی کھیتیاں ہیں، اور یہ ہے کہ ایک وہاں پر ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو وہ لباس جیسے ہوتا ہے، جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں تو وہ اس طرح کپڑے، عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ اپنا آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو عورت جس طرح بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے خوبصورتی کے لحاظ سے، اور اپنے جو بھی جس طرح وہ اپنے خامد کے سامنے وہ آ سکتی ہے، اور خامد کے اس کمرے میں، اس جگہ پر وہ اپنی اس خیال کو، خواہش کو پورا کر سکتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے رکھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے نا یہ زینت کو اپنے خامد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، کھلی اجازت ہے اس کے سامنے۔ لیکن ایک چیز یہاں آگے آئے گی، یہ جو زینت ہے باقیوں کے سامنے، باقی جو محرم ہیں، آگے حکم آئے گا کہ باقی محرم جو ہے نا ان کے سامنے جب عورت جائے گی نا تو وہ پوری سطر کو لپیٹ کے جائے گی۔ سطر سے مراد ہے کہ جسم کے کپڑے پہنے ہوں گے اس نے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کپڑے ڈھیلے تھوڑے سے کپڑے پہن لے یا اس طرح کر کے، کپڑے پورے پہنے ہوں گے، اور ساتھ اس نے سر پہ دوپٹہ بھی ہوگا، بال نہیں کھلے ہو رہنے چاہیے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کا باپ ہے، آگے حکم آتا ہے یعنی باپ ہوگا، بھائی ہوں گے، جو آگے یہ محرم آ رہے ہیں نا جن کی یہ ذکر آگے آئے گا، یعنی باپ ہے، سسر ہے، بیٹے ہیں، خامند ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یا جان پہچان کی عورتیں ہیں، تو یہ ہر جگہ جو ہوگا نا پھر عورت کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ دوپٹہ بھی پہننا ہوگا، بال بھی باندھنے پڑیں گے، اور جو ہے نا کپڑے پورے ہونے چاہیے، اور اس طرح سے۔ لیکن جو ہے نا جب غیر محرم کے ہاں باہر یعنی جاتی ہے تو پھر اس کو پورا وہ اوپر وہ حجاب بھی پہننا پڑے گا۔ تو اس طرح سے ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا یہ ایک سطر ہے، ایک حجاب ہے۔ تو پردہ عورت کا کس طرح ہے؟ ایک حجاب والا پردہ ہے، ایک سطر والا پردہ ہے۔ حجاب والا پردہ ہے غیر محرم کے لیے، تو سطر والا پردہ ہے محرم کے لیے۔ سطر سے مراد کیا ہے کہ عورت پوری کی پوری سطر ہے، یعنی پورا کا پورا جسم اس کا وہ سطر ہے، وہ پورا کا پورا جسم اس کا وہ پردہ ہے۔ تو اس لیے محرم کے پاس جب آئے گی، اپنے باپ کے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں، لبعولتہن، اپنے خامدوں پر، خامد کی میں نے عرض کیا، اس کے بعد او آبائہن، اور اگر اپنے باپ کے پاس آئے گی تو وہ پھر باپ جو ہے محرم ہے اس کے پاس آئے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ پورا اپنا سطر جو ہے اس کو بند کر کے آئے گی، اور سر پہ بال بھی بندھے ہونے چاہیے، اور دوپٹہ ہونا چاہیے سر پہ۔ تو اس طرح سے تو یہ ہے سطر، یعنی سطر کو چھپا کے آئے گی محرم کے پاس، چاہے باپ بھی ہے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ اپنے یعنی محرم کے پاس وہ آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح وہ کیا ہے، اس کے بعد فرمایا او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے جو بتانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے یہ باپ بتایا گیا، باپ سے مراد یہ باپ ہو گیا، پھر دادا بھی ہو سکتا ہے، پھر پردادا بھی اگر زندہ ہو وہ بھی اسی کھاتے میں آتا ہے۔ اسی طرح نانا بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے تو اب آگے فرما دیا گیا کہ وہ سسر جو ہے،
وہ سسر جو ہوتا ہے، جو قصر بولتے ہیں، سسر بولتے ہیں، شوہر کا باپ جو ہوتا ہے وہ۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بعض سسر ہوتے ہیں جو ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ سسر جو ہے وہ اپنی جو وہ جو اس کی بیٹے کی بیوی ہے اس کے ساتھ وہ اس کا تعلق بن گیا ہے، بے حیائی اور فحاشی کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سسر میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اس سے تھوڑا بات چیت میں اور پردے میں ذرا زیادہ رہنا پڑے گا۔ اس طرح یہ شریعت کا قانون پھر آپ کے لیے تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ کا سسر یا خسر اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے جو جنسی طور پر وہ، تو پھر آپ کو اس کو غیر محرم کی طرح ڈیل کرنا ہوگا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا او ابنائہن، اور اپنے بیٹے، یعنی بیٹے جو ہوتے ہیں آپ کے بیٹے جو ہیں، بیٹے سے مراد آپ کے بیٹے ہو گئے، آپ کے یعنی کہ وہ پھر خامد کے بیٹے آئیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں، او ابنائے بعولاتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی آپ کے خامد نے کوئی اور شادی کی تھی، اس میں سے بچے ہوئے تھے، اس کے بیٹے ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کے محرم ہوں گے۔ تو اسی طرح ان سے یعنی پردہ آپ کا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اگر کوئی رضائی بھائی ہیں یا بھائی آپ کے جو خامند کے ہیں، تو وہ بھی اگر کوئی خامند کے بچوں کے رضائی بھائی ہیں تو اس طرح سے وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ لیکن پھر آپ کو احتیاط کیا کرنی ہوگی کہ آپ نے وہ محرم کی طرح، یعنی آپ ستر جو ہے، ستر کا پردہ ان سب کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آگے فرمایا او اخوانہن، اور آپ کے اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، یا او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، پھر یہ یہاں تک آ گیا آپ کے سارے رشتہ دار۔ تو اس میں ارشاد فرما دیا کہ تو ان سب سے پردہ آپ کا ہوگا، اور پردہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو پردہ ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو پوری ستر جو ہے آپ نے ڈھانپ کے رکھنی ہے اپنے محرم جو ہے ان کے سامنے، اور جو غیر محرم ہیں پھر ان کے لیے حجاب کی ضرورت ہوگی۔ تو آگے ارشاد فرمایا او نسائہن، نساء سے مراد عورتیں۔ اب عورتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، عورتوں کا معاملہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پر جو ہے عورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں مسلمان عورتیں ہوتی ہیں، کچھ کافر عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں علماء دین کے کافر عورتوں سے ہوشیار رہیں، لیکن آج کل تو مسلمان عورتوں سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے رہنا پڑتا ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔